अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 22 फरवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की गर्मा गर्म और दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज मलीर कैंट थाने के SHO राव उमेर के मुअत्तली की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा भयानक जुर्म, ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी वजह से IG सिंध राजा रिफत मुख्तार इतने मुश्तइल हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्हें मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी करना पड़ा। न सिर्फ उन्हें मुअत्तल किया गया बल्कि उनके साथ साथ खुद बिटाईयाबाद पुलिस चौकी के इंचार्ज ASI मीर हसन सोलंकी को भी मुअत्तल कर दिया गया है। खुद एयरपोर्ट के DSP आजम बलोच के खिलाफ भी इन्हीं इल्जामात के तहत एक मरबूत इंक्वायरी शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। ये भी मालूम हुआ है कि मलीर कैंट के इलाके में जो कत्ल और इक़दाम कत्ल का जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, उस अफसोसनाक वाक़े में खुद एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के सब इंस्पेक्टर रियाज संजरानी के भी मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और खुद SHO राव उमेर पर इस कत्ल और इक़दाम कत्ल के मरकजी मुल्जिम जो कि वापडा के ग्रेड 21 के अफसर बताए जाते हैं, उन्हें उनके साथियों समेत पुलिस की प्रोटोकॉल में गिरफ्तार करने के बजाय सहूलतकारी का किरदार अदा करते हुए उन्हें फरार करवाने का संगीन इल्जाम है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर ही आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम दरख्शां थाने से बरतरफ किए जाने वाले 4 पुलिस अफसरों पर बात करेंगे जिन्हें बिल आखिर IG सिंध ने इंसाफ और कानून से काम लेते हुए उन्हें बहाल कर दिया है। इसकी क्या हकीकत है, उन्हें मुअत्तल या डिसमिस क्यों किया गया था और उन्हें बहाल क्यों किया गया और उनकी बरतरफी के असल जिम्मेवार कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मलीर कैंट थाने के SHO सब इंस्पेक्टर राव उमेर की मुअत्तली की अंदरूनी कहानी क्या है। राव उमेर कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बहुत ज्यादा इंक्वायरियों के जद में थे जब से वो मलीर कैंट थाने के SHO लगे। 596/2023 एक ऐसा मुकदमा जो कि अब भी उनके सर पर तलवार की तरह से लटक रहा है, जो कि B क्लास का वो मुस्तहिक था उसका अंजाम, लेकिन असर व रसूख के इस्तेमाल की वजह से वो B के बजाय उसे C क्लास कर दिया गया। ये वो मुकदमा है जिसमें साहब रहमान और इस्माइल के खिलाफ वो नारकोटिक और असला ऑर्डिनेंस का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में तो खुद कोतवाले शहर वो उनके लिए बहुत बड़े ढाल बन चुके थे और उसी वजह से उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकी जिसके वो मुस्तहिक थे, यानी कि B क्लास की सूरत में खुद उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इंसाफ और कानून का गला घोंटते हुए वो उसे C क्लास कर दिया गया, यानी मुकदमे को कैंसिल कर दिया गया। कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। इससे बाद सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जिस तरीके से घपले हुए, 18 करोड़ के रिश्वत के वो जो झूठे मुकदमे वहां दर्ज किए गए, वो भी इंक्वायरियां अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन उससे बढ़कर जो अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ पिछले 72 घंटों के दरमियान, वो है मलीर कैंट के इलाके में जो कत्ल और इक़दाम कत्ल की जो वारदात हुई है। खूनी फसाद एक हुआ है संजरानी और मक्सी कबाइल के माबेन। इसमें एक
یوسی ناظم جو ہے صابر مکسی کے قتل اور دوسرے کوئی 5-6 نوجوانوں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں خود مقتول مدعی پارٹی کی طرف سے۔ اب اسکرین پر اس وقت ناظرین آپ لوگ یہ ایف آئی آر دیکھ رہے ہیں جو کہ ملیر کینٹ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ 81/2024۔ اس کے جو مدعی مقدمہ ہیں یہ ہیں مسٹر عبداللہ ولد غلام حسین مکسی ہیں، یہ 30 سال ان کی عمر ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے اس کی جو دفعات ہیں یہ 147، 148، 149، 302، 324، 34۔ یہ ایک بلوہ ہوا ہے۔ اس میں دونوں جانبوں سے جو ہے وہ فائرنگ اور لاٹھی ڈنڈوں کے علاوہ چھریوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں جانبوں سے جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف سے جو ہے مکسی قبائل کی طرف سے جو ہے وہ ان کا یوسی ناظم جو ہے ان کی اس میں ہلاکت ہوئی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہیں قتل کر دیا گیا ہے، یہ بختاور گوٹ کے یوسی ناظم تھے صابر مکسی۔ اب جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو اس سارے معاملے سے متعلق جو ان کی انکوائری ہیں، جو انہوں نے معلومات کی پولیس کے افسروں سے وہاں پر، یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں وابڈا کا جو ایک گریڈ 21 کا افسر جو ہے وہ اس میں براہ راست یا بالواسطہ جو ہے یہ اس میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ یہ ہیں خود مشتاق سنجرانی۔ اب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے بقول دوسری پارٹی کے یعنی سنجرانی والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جس طریقے سے ایف آئی آر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وقوعے والے روز جو ہے یہ وقوعہ جو ہوا ہے اس میں یہ جو مدعی نے جو رپورٹ درج کرائی یہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ پیر صبغت اللہ راشدی گوڑ گلستان جورک میں یہ رہتے ہیں، اور میرے چچا گوہر خان مکسی جو کہ نیو کراؤن کیبل نیٹ ورک کا کاروبار کرتے ہیں، جس کی دیکھ بھال ان کا بیٹا شعیب مکسی کرتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبل نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے اسے درست کرنے کی غرض سے جو ہے یہ 20 فروری کی رات 1 بجے جو ہے یہ لوگ یہ شعیب مکسی ان کے ساتھ جو ہے دوسرے جو ہے یہ پنل مکسی، پنل ولد سکندر علی ہے، نمبر 3 حسنین ولد غلام حسین ہے، نمبر 4 عبد الرحمن ولد میر حسن اپنی موٹر سائیکلوں پر حسینی امام بارگاہ نزد لاڑک ہاؤس جو ہے یہ وہاں بٹائی آباد پہنچے تھے اور اپنے کیبل کی تار چیک کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے مشتاق سنجرانی یہ وابڈا میں گریڈ 21 کے افسر بتائے جاتے ہیں، انرجی ڈپارٹمنٹ میں ان کی پوسٹنگ ہے، گریڈ 21 کے افسر ہیں یہ ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے منصف سنجرانی ولد مشتاق سنجرانی، نمبر 3 بھی ان کا بیٹا ہے معراج سنجرانی ولد مشتاق سنجرانی، نمبر 4 جو ہے وہ بھی ان کے صاحبزادے ہیں منصور سنجرانی ولد مشتاق سنجرانی، نمبر 5 جو ہے وہ بھی ہے مقصود بیٹا ہے ان کا مقصود سنجرانی ولد مشتاق سنجرانی، نمبر 6 جو ہے وہ عاطف سنجرانی ولد نامعلوم ہے، نمبر 7 جو ہے یہ اسد سنجرانی ولد نامعلوم، نمبر 8 شاہی سنجرانی نامعلوم ولد، نمبر 9 عثمان سنجرانی ولد نامعلوم، نمبر 10 محمد عرف ہارون سنجرانی ولد نامعلوم، اور دیگر 3-4 ان کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے شعیب اور دیگر کو کام کرنے سے روکا، جس کی اطلاع شعیب نے کہتا ہے کہ مجھے دی، یہ غلام حسین جو مدعی ہے ان کو دی۔ اچھا اور اس کے بعد جو ہے فون پردیس پر میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو ہے صابر علی مکسی ولد خادم حسین مکسی جو کہ یوسی 9 کا جو ہے بختاور گوٹ میں یہ یوسی چیئرمین ہیں ان کو دی، جس پر صابر مکسی نے کہا کہ آپ لوگ
लड़ाई झगड़ा नहीं करे, मैं वहाँ खुद आ रहा हूँ और पड़ोस की बात है, मैं खुद इनसे बातचीत कर लेता हूँ। जिसके बाद जो है मैं और मेरा कज़न एजाज वल्द अब्दुल रज़ाक मौके पर पहुंच गए। हमारे पहुंचते ही मुश्ताक संजरानी ने अपने बेटों और दीगर साथियों को कहा कि इन लोगों को गोलियां मारो, जिस पर मुश्ताक संजरानी और उसके बेटों और दीगर साथियों ने जो है हमें असला से जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुनसिफ संजरानी ने राइफल 222 से फायर किए, जिसकी गोली पन्नल के टांग पर लगी, और मकसूद संजरानी ने पिस्टल से हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसकी गोली हसनैन को पेट में लगी, और मंसूर संजरानी ने खंजर के वार से शुएब के पेट और जिस्म के दूसरे हिस्सों को जख्मी किया, और असद संजरानी ने एजाज के सर पर सरिया मारा। इनके दीगर तमाम साथियों ने डंडों और सरियों के वार से अब्दुल रहमान को जख्मी किया, जिससे उसके सर पर चोटें आईं। इस दौरान साबिर अली मक्सी अकेला मौके पर पहुंच गया, जिसने बावाज़े बुलंद फायरिंग रोकने और जख्मियों को उठाने की अपील की, जिससे मुश्ताक संजरानी ने तेश में आकर अपने साथियों को कहा कि इसको भी जो है गोलियां मारो, जिस पर मेराज संजरानी ने अपने पिस्टल से साबिर मक्सी को सीधी गोली मारी, जो उसकी गर्दन पे लगी, जिससे साबिर मक्सी जख्मी होकर मौके पर गिर पड़ा। जिस पर मैंने बड़ी मुश्किल से शुएब की मदद से अपनी गाड़ी में साबिर मक्सी, अब्दुल रहमान और शुएब के साथ दारुल सेहत अस्पताल ले गया, और जहां पर डॉक्टर ने साबिर मक्सी के फोत हो जाने को बताया और बाकी जख्मियों को भी दारुल सेहत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान थाना मलीर कैंट का पुलिस अफसर आ गया और तमाम जख्मी और फोत होने वालों को जना अस्पताल बजरिया एम्बुलेंस ले गया, जहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई की, और बाद तदफीन साबिर अली मक्सी वल्द खादिम हुसैन मक्सी के अब बयान कलमबंद करवा रहा हूँ। कार्रवाई चाहता हूँ, बयान सुना दुरुस्त है। दस्तखत अंग्रेजी अब्दुल्ला, दस्तखत अंग्रेजी सब इंस्पेक्टर अली नवाज अबड़ो, थाना मलीर कैंट, 20/2/2024। कार्रवाई ये थी नाजरीन FIR। अब जब नुमाइंदा खसूसी ने दूसरे संजरानी ग्रुप से रब्ता किया कि भाई ये FIR दर्ज की गई है तुम लोगों के खिलाफ, तो उनका ये कहना है कि ये FIR जो है ये झूठ का एक नमूना है, ये हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता है। वो कोई जो है केबल का काम नहीं करते हैं, केबल नेट का ये बकवास करते हैं। ये केबल नेट के बहाने जो है वो हमारे घरों में घुस गए थे और उन्होंने वहाँ फायरिंग की थी। हमारे घर पर घुसकर जो है वो चादर और चादर दीवारी का तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया था, इस वजह से वो मुश्तैद, और उसके बाद उन्होंने अपनी दिफा में जो है ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की हैं, ये उनका कहना है। अब कहा यह जाता है कि जब ये फसाद चल रहा था दोनों तरफ से, तो पुलिस इस यूसी नाजिम ये जो काउंसलर है इसकी हलाकत से पहले वहां पर पहुंच चुकी थी, और ये वाकया खुद SHO राव उमेर और खुद बटाईआबाद के जो चौकी इंचार्ज मीर हसन की मौजूदगी में हुआ। इल्ज़ाम लगाए हैं मक्सी ग्रुप की जानिब से कि उन्होंने जो है वो पुलिस ने जो है इसमें किसी किस्म का कोई रोल अदा नहीं किया। मुलजिमों को रोकने के लिए, मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, और ये जो यूसी नाजिम हैं, ये जो हैं यूसी के, ये पुलिस की मौजूदगी में जो है इन्हें गोली लगी और पुलिस की मौजूदगी में ही वो वहाँ पर तड़पते रहे। और उन्हीं लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि SHO राव उमेर और दूसरे जो मीर बटाईआबाद पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं मीर हसन जो हैं, ये मीर हसन सोलंगी जो है वो इन्होंने जो है खुद जो मरकजी मुल्जिम है इस सारे वारदात के, मुश्ताक संजरानी और उनके दूसरे साथियों को जो है फरार करवाने में उनकी मदद की, बल्कि एक तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया। हाईवे तक जो है उनकी गाड़ियों को जो है पुलिस ने अपनी मोबाइलों के साये में जो है उन्हें सुपर हाईवे तक पहुंचाया गिरफ्तार करने के बजाय, ताकि वो आसानी शिकारपुर निकलने में कामयाब हो जाए। ये इल्ज़ामात जो है खुद मक्सी कबाइल की जानिब से जो है पुलिस पर आयद किए गए हैं। पुलिस पर जो है हमला आवरों के सहूलतकारी का इल्ज़ाम जो है दूसरी जानिब से जो है वो आयद किया गया है। उन्होंने जो है खुद
کوتوالے شہر سے بھی شکایت کی ہے، خود ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر سے بھی اس کی شکایت کی، اور خود سب سے بڑھ کر سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ سے بھی اس پولیس کے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی شکایت کی کہ پولیس کا کام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ملزموں کو سہولت کاری کا کردار ادا کرنا ہے۔ ملزموں کو گرفتار کرنے کے بجائے پولیس نے انہیں فرار کروایا ہے سرکاری پروٹوکول میں۔ یہ سنگین الزامات نہ تو میں لگا رہا ہوں اور نہ ہی میرا نمائندہ خصوصی ہمراز رائی لگا رہا ہے، بلکہ یہ الزامات خود دوسری پارٹی لگا رہی ہے پولیس پر۔ انہی الزامات کے بعد جو ہے آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے ملیر کینٹ تھانے کے ایس ایچ او جو ہے وہ راؤ عمیر کو اور خود بٹھائی آباد پولیس چوکی کے جو انچارج اے ایس آئی میر حسن سولنگی کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے، اور ڈی ایس پی ایئرپورٹ اعظم بلوچ کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کروا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خونی فساد میں جو ایک اور سب انسپکٹر جس کا تعلق ایئرپورٹ انویسٹیگیشن سے ہے، ریاض سنجرانی کے ملوث ہونے کے بہت سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں، انہیں بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ شاہ نواز میمن جو کہ ڈی ایس پی ہے میمن کوٹ کے ملیر کینٹ کے انویسٹیگیشن کے، ان کے حکم پر پولیس پارٹیاں جو ہے وہ اس وقت چھاپے مار رہی ہے۔ ایک پولیس پارٹی جو ہے وہ شکارپور روانہ کر دی گئی ہے، اور ایس ایس پی شکارپور کو جو ہے خود آئی جی کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کے علاقے میں جو ہے وابڈا کا گریڈ 21 کا ایک افسر جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت، یعنی گریڈ 21 کا افسر مشتاق سنجرانی اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں، ان کو گرفتار کر کے ملیر کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس قسم کا حکم نامہ جو ہے خود آئی جی کی جانب سے جو ہے شکارپور کے ایس ایس پی کو دیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جس قسم کے الزامات جو ہے وہ ملیر کینٹ تھانے کے ایس ایچ او اور ان کے بٹھائی آباد پولیس چوکی کے انچارج اے ایس آئی پر لگائے گئے ہیں دوسری پارٹی کی جانب سے، اگر ان الزامات کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے شواہد سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر ان دونوں پولیس افسروں کو جو ہے اسی جو ایف آئی آر ہے، جو ملیر کینٹ تھانے میں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس واقعے سے متعلق، یعنی کہ 81/24 جو ایف آئی آر درج ہے، اسی میں ان دونوں کو جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت جو ہے باضابطہ گرفتار کرنے کا حکم بھی جو ہے کہتے آئی جی کی جانب سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر کو دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اگر ان کے خلاف ایسے شواہد سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے گریڈ 21 کے ایک افسر کو گرفتار کرنے کے بجائے ساتھیوں سمیت جو ہے فرار کروا ہے سرکاری پروٹوکول میں، تو پھر انہیں جو ہے باضابطہ اس مقدمے 81/24 میں جو ہے وہ انہیں باضابطہ گرفتار کر لیا جائے گا، ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 میں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسے کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ تو اس پارٹی سے تو راضی نامہ کروا دیا ان کا سابقہ ایس ایس پی راؤ انوار نے، بکرے وہاں ذبح کر دیے، ان سے معافی تلافی تو ان کی ہو گئی، ایس ایچ او کی راؤ عمیر کی خود جو ہے وہ ملزمان جو تھے حساب رحمان اور اسماعیل تھے، لیکن اب اس کیس سے ان کی جان کیسے چھوٹی گی جس میں قتل کی واردات ہوئی ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو ہے یو سی کی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ خود ڈی ایس پی انویسٹیگیشن شاہ نواز میمن کی سربراہی میں پولیس پارٹی کتنی چابکدستی سے اور کتنے میرٹ سے کرتی ہے، آیا وہ اس میں کسی جانب سے کوئی اثر و رسوخ کو لیتی ہے، یا کہ وہ بلا کسی جھجک جو ہے انصاف اور قانون کو مد نظر کر جو ہے اس میں قتل کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کارروائی کرے گی، چاہے وہ کوئی گریڈ 21 کا افسر ہو یا خود ایئرپورٹ انویسٹیگیشن کا سب انسپکٹر ریاض سنجرانی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کو ننگی تلوار بنا کر کے جسے کسی رشتے کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، اس کے تحت جو ہے وہ
اپنے کارروائیوں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ پولیس نے جس کا کام لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، مظلوم کے ڈھال کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پولیس جو ہے مظلوم کے ڈھال کے بجائے جو ہے وہ قاتلوں کی جو ہے ایک طریقے سے محافظ اور قاتلوں کے لیے ہتھیار کا کردار جو ہے وہ پولیس نے ادا کیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، قتل اور اقدام قتل کی واردات میں ملوث مفرور گریڈ 21 کے افسر مشتاق سنجرانی کے بارے میں ملیر انویسٹیگیشن کے تفتیشی افسروں کا کہنا ہے کہ انہیں جو ہے خود بٹھائی آباد میں جو ایک جرگہ ہوا تھا پچھلے دنوں، خود وہاں کے جو معززین ہیں، ایک سابقہ ایس پی سردار الدین سنجرانی اور ایف آئی اے کے سابقہ انسپکٹر علی حسن زرداری کی سربراہی میں، تو اس جرگے نے جو ہے خود گریڈ 21 کے اس افسر مشتاق سنجرانی اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا تھا کہ ان کے بچوں نے جو ہے 2 ہفتے قبل جو ہے بلاک 10 گلستان جوہر میں شعیب مقصی پر حملہ کر کے اسے زخمی کیا تھا. تو جرگے نے ان پر جو ہے 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا اور جرمانہ ان سے وصول کیا تھا، جس کے بعد جو ہے خود مشتاق سنجرانی نے جو ہے وہ جرگے کے عمائدین کی موجودگی میں جو ہے خود شعیب مقصی اور ان کے دوسرے گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی. لیکن وہ دل میں ان کی بات رہ گئی تھی اور انہوں نے معاف کیا، اور نہ مقصی جو قبائل کے لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ جرگے کے عمائدین کی جو احکامات تھے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی دل میں بات رکھی. اور اب جو 20 فروری کو جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے، 20 فروری کو، تو 20 فروری کی رات کو جو ہے وہ کیبل کے جو ہے وہ کام کے بہانے جو ہے وہ ان کے گھروں میں گھس کر انہوں نے حملہ کیا تھا. اس کے بعد حملے سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے سنجرانی قبائل کے لوگوں نے جو ہے وہ ان پر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے ایک صابر مقصی جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. صابر مقصی کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ہاتھ میں 2 پسٹل لے کے جو ہے وہ گھومتا ہے. جب انہیں جو ہے مدعی مقدمہ نے وہاں پر بلایا تھا عبداللہ مقصی نے، تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں 2 پسٹل تھے، اور انہوں نے وہاں پر پہنچتے ہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ فائرنگ شروع کر دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ خود مشتاق سنجرانی کے ساتھیوں نے اس پر جوابی فائرنگ کر کے انہیں موقع پر ہی شدید زخمی کر دیتے، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. یہ کہنا ہے خود ملیر انویسٹیگیشن کے تفتیشی افسروں کا. ابھی تک دوسری جانب سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ خود مشتاق سنجرانی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کاؤنٹر ایف آئی آر انہی مقصی برادری کے خلاف درج کروانے کے لیے وہ اثر رسوخ اس وقت کہتے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بھی بڑا ہی دل ہلا دینے والا ہے کہ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند نے جن لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درخشاں تھانے کے 4 لاوارث پولیس اہلکاروں کو ڈسمس کر دیا تھا، اس میں جو ہے خود اے ایس آئی رؤوف، ہیڈ کانسٹیبل ظہیر، ہیڈ محرر منصور اور کانسٹیبل کاشف، حالانکہ ان کی برطرفی کو جو ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ باضابطہ ایک انکوائری کے نتیجے میں انہیں ڈسمس کیا گیا، اور انکوائری بھی کوتوال نے جو ہے اپنے ہی ایک لاڈلے ایس پی کیماڑی ٹاؤن کے جو ہیں یعنی کہ راؤ عارف کو جو ہے وہ انکوائری دی اور ان کو کہہ دیا کہ کس قسم کی رپورٹ درکار ہے ان سے. انہوں نے اسی قسم کی رپورٹ جو ہے کوتوال کو دی، اور اس رپورٹ کو جو ہے بیس بنا کر جو ہے ان 4 کو ڈسمس فرام سروس کر دیا. یعنی کہ اس سارے معاملے میں جو ہے خود راؤ عارف کا کاندھا جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا اپنے نشانے کے لیے.
اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے قصوروار جو تھے وہ اس وقت کے ایس ایچ او جو درخشاں تھے یعنی کہ علی رضا تھے اور ان کے سب انسپکٹر سلمان تھیبو. معاملہ ایک کانسٹیبل کا تھا، ثاقب اس کا نام ہے، جو کہ ان کا بیٹر تھا خود ایس ایچ او کا یعنی علی رضا کا. اس بیٹر کو اس بنگلے کے مالک یعنی کہ ارسلان کی طرف سے جو ہے بتہ نہیں ملا کرتا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں جو ہے ہفتے میں 3 روز جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی. ڈیفینس کی تمام خوبصورت کلیاں لڑکیاں وہاں کے ڈانس کیا کرتی تھی اور وہاں ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. بہت ہی عجیب قسم کا جو ہے ننگا ڈانس وہاں ہوا کرتا تھا. تو اس کا باقاعدہ جو ہے یہ تھانے والے جو ہے وہ ان سے ایک ڈانس پارٹی کے جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپیہ اپنا وظیفہ مانگا کرتے تھے. وہ اس مقصد کے لیے وہ ثاقب کو بھیجا کرتے تھے، لیکن وہ بھی بڑے منظور تھے، بڑے جو ہے با اثر تھے، کیونکہ ان کے اس عشرت قدی میں جو ہے پولیس کے بڑے بڑے افسران کے صاحبزادے اور سندھ کے ایک بہت بڑے موزور وزیر کے صاحبزادے بھی وہاں پر آیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولیس کو گھاس نہیں ڈالا کرتے، تو انہوں نے جو ہے پولیس کو وظیفہ دینے کا سلسلہ بند کر دیا، جس کے بعد پھر ثاقب نے جو ہے اس کی شکایت اپنے ایس ایچ او جو ہے علی رضا سے کر دی تھی. پھر علی رضا نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اپنے سب انسپکٹر جو ہے یہ سلمان تھیبو کو حکم دیا کہ بھئی یہ آپ چھاپا مارے اس کی نائٹ، یہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے، جب ڈانس پارٹی اپنے عروج پر ہو تو وہاں پر چھاپا مار کے انہیں نیم مریاں حالت میں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائے. جس کے بعد جو ہے وہ سب انسپکٹر سلمان تھیبو نے یہ کام جو ہے وہ اے ایس آئی رؤوف کو اور ہیڈ کانسٹیبل ظہیر کو اور کاشف کو سونپ دیا اور وہاں چھاپا مار کر ان کو پکڑ کے لے کر آئے. جب معاملہ بہت زیادہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد جو ہے ایس ایچ او علی رضا نے جو ہے اپنے ہیڈ محرر منصور کو، جو کہ اس وقت گھر پر تھے، سو رہے تھے، ان کو فون کر کے جگایا کہ آپ فوری طور پہ یہاں پر آ جائیں اور یہاں حالات خراب ہو چکے ہیں، ڈانس پارٹی والے جو ہے وہ بپر چکے ہیں، کمپلین نہیں کرے، ان کو راضی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس طریقے سے جو ہے وہ سویا ہوا منصور جو ہے اپنے گھر سے اپنے ایس ایچ او کی جو درگت بنی ہوئی تھی ان کو بچانے کے لیے وہاں پر آیا اور خود اس مصیبت میں پھنس گئے اور اس کی پھر کمپلین ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ان 4 میں شامل ہو گئے جنہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا. جب یہ تمام حقائق جو ہے آئی جی کے پاس پہنچے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا قصوروار جو ہے یہ 4 نہیں بلکہ ان کے ایس ایچ او علی رضا اور ان کا جو ہے وہ سب انسپکٹر تھیبو اور خود بیٹر کانسٹیبل ثاقب ہیں، ان کے بارے میں علم ہونے کے باوجود نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے کوتوال نے انہیں کلین چٹ دے دی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان 4 کو جو ہے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا. جس کے بعد جو ہے پھر آئی جی نے انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے ان 4 کو جو ہے وہ بحال کر دیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. کہا جاتا ہے کہ ان کی بحالی تو ہو گئی لیکن اب بھی وہ کوتوال کے ریڈار پر ہے اور کوتوال انہیں کسی بھی صورت میں پوسٹنگ نہیں دیں گے بلکہ انہیں مسلسل پولیس لائن میں ہی رکھیں گے بطور سزا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر کسی گروپ کو جو ہے ہمارے آج کے پروگرام سے کوئی اعتراض ہو کسی انفارمیشن پر کہ کوئی غلط خبر ہمارے پروگرام میں دے رہا ہوں یا ہمارے نمائندہ خصوصی امراض راہی کو کسی نے کوئی مس گائیڈ کیا ہے، کوئی خبر حقائق سے مطابقت نہیں رکھ رہی ہے، کچھ زیادہ غلط ہو گئی یہ بات، تو پھر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283 اور ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. جاتے جاتے یہ خبر بھی بریک کرتا چلوں کہ کون بن رہا ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ. اب تک تو ہم پروگرام کر رہے تھے کہ کون بننے جا رہا ہے آئی جی سندھ، لیکن اب یہاں سوال ایک اور پیدا ہو گیا کہ کون بن رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ.
زیادہ امکان تو میں پھر بھی کہوں گا کہ مراد علی شاہ کا ہے، لیکن فریال تالپور صاحبہ کا بھی نام چل رہا ہے۔ یہ فیصلہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں ہو جائے کہ کون بن رہا ہے سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ۔ اگر کسی وجہ سے فریال تالپور صاحبہ نے خود یہ بڑی ذمہ داری لینے سے معذوری ظاہر کر دی تو پھر بحالت مجبوری مراد علی شاہ کو تیسری بار سندھ کے عوام کو ایز اے وزیر اعلیٰ برداشت کرنا پڑے گا، دل پر جبر کرتے ہوئے۔ لیکن ان کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اب کے بار جو ہے مراد علی شاہ جو ہے اتنی زیادہ وزارتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر کی کنیز بنا کے نہیں رکھ سکیں گے۔ ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی وزارت ہوگی اضافی، خزانے کی 2% کی۔ باقی وزارتیں خاص طور سے وزارت داخلہ، ورکس اور دوسرے جو ایک دو شعبے ہیں، خاص طور سے قانون کا قلمدان، وہ بھی اپنے پاس نہیں رہ سکیں گے۔ لنجار جو ہیں وہ انہیں دیا جائے گا، اور صوبائی وزیر داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ ان کے بہت ہی قریبی دوست، دل کے ٹکڑے ان کے ہر وقت دل میں بسنے والے انور سہیل سیال کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے کسی حد تک جو ہے مراد علی شاہ کے ناخنوں کو جو ہے اتر دیا جائے گا، وہ زیادہ کسی کو زخمی نہیں کر سکیں گے، زیادہ تراش خراش کسی کو وہ نہیں کر سکیں گے۔ خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ پر جو ان کی زیادہ توجہ تھی، ان کی یا ان کے چیلوں کی، ان کے پرسنل سٹاف آفیسرز کی، اس سے کم از کم سندھ پولیس کو نجات مل جائے گی۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو اس قسم کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، نہ تو آئی جی کی پوسٹنگ میں ان کا کوئی رول ہوگا، نہ ہی کسی اور رینج کے ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ میں کا کوئی کردار ہوگا، نہ ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ میں کوئی کردار ہوگا، اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹنگز میں ان کا کوئی لینا دینا ہوگا۔ ان تمام تر معاملات کو جو ہے صوبائی وزیر داخلہ ہی دیکھیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ فیصلہ جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انہیں تیسری بار وزیر اعلیٰ بنانے کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ خود اومنی گروپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اومنی گروپ کی جانب سے ان کے تیسری بار وزارت اعلیٰ کا قلمدان دینے پر شدید قسم کے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اب ان کی اگر انہیں یہ وزارت دے دی جاتی تو یقیناً وہ جو ہے وہ اومنی گروپ کو جو ہے ناراض کر کے انہیں تیسری بار وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ لیکن خود اومنی گروپ کے روئے رواں جو ہے وہ انور مجید کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ وزارت داخلہ کا قلمدان نہیں ہوگا۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔